Assalamu alaikum and welcome to your next lecture of civics. Our today's topic is education या तालीम और तालीम का जो स्ट्रक्चर या मराहिल हैं वो लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तालीम का लफ्ज़ इल्म से निकला है और इल्म का मतलब होता है जानना। और जब हम इंफॉर्मेशन को और फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानते हैं वो इल्म होता है। और हम फैक्ट्स फिगर को एक्वायर करते हैं, ये इल्म है। और जब हम इस इल्म को दूसरों तक इम्पार्ट करते हैं तो ये एजुकेशन बन जाता है। यानी आपने इंफॉर्मेशन हासिल की या इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये आपके का इल्म है, आपका नॉलेज है, आपका आपने किसी चीज़ को जाना है, फैक्ट्स को आप जानते हैं। लेकिन जब आप इन फैक्ट्स को, इस तालीम को, इस इल्म को और इस जो भी आपके पास इल्म है इसको आप दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये तालीम होता है। तालीम को बारे में कहा जाता है कि ये पेशा पैगम्बरी है और नबियों की मीरास है। यानी हर नबी एक एजुकेटर था, हर नबी ने तालीम दी है, हर नबी ने सिखाया है अपनी उम्मत को, अल्लाह का दिया हुआ पैगाम पहुंचाया है। तो हर नबी एजुकेटर है। इस लिहाज से इल्म को पहुंचाना, तालीम देना एक बहुत मुक़द्दस पेशा है और इसको दुनिया भर में बहुत एहतराम से और बहुत मुक़द्दस पेशे के तौर पर देखा जाता है। इल्म की बदौलत हम दुनिया के अंदर अब सही और गलत की पहचान करते हैं और इनके ज़रिए ही हम जहालत का मुकाबला कर सकते हैं। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास इल्म है या कोई शख्स तालीम याफ्ता है, वो तालीम हासिल कर रहा है, तो उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर वो चीज़ें नहीं पाई जाएंगी जो एक गैर तालीम याफ्ता फ़र्द में पाई जाती हैं। और हर वो चीज़ जो हमें हमारा माशरा सिखाता है, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखते हैं, हम दुनिया से सीखते हैं, हम अपने बड़ों से सीखते हैं, हम अपने ख़ानदान, बरादरी, कबीले से सीखते हैं, अपने वालिदैन से सीखते हैं। तो जब हम इल्म हासिल करते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको उस इल्म की कसौटी पर, उस इल्म के मेयार पर ज़रूर परखें। एक वो स्क्रिप्ट होता है जो हम पढ़ते आते हैं, जो हमें सिखाया जाता है, और उस स्क्रिप्ट को जो हमारा नॉलेज जो हम इर्द-गिर्द के माहौल से और जो मैंने आपको इंस्टीट्यूट्स बताए, जैसे कि पेरेंट्स भी एक नॉलेज का इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, आपका पीयर ग्रुप हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। जब हम उस नॉलेज को अपनी तालीम के जो कसौटी है उसके ऊपर परखते हैं और उसको उस इंफॉर्मेशन को मज़ीद मॉडिफ़ाई करते हैं, उसको बेहतर करते हैं, उसको टोटली चेंज करते हैं या उसको एज़ इट इज़ रहने देते हैं, तो वो तालीम होती है। अब ये जो मैंने बात की, इसका मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हम अपने माशरे में बहुत गलत चीज़ें सीखते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी रसूमात आ जाती हैं, हमारे ऐसे अकायद आ जाते हैं जो शायद हमारे हिंदुओं के साथ रहने सहने से हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई। बहुत सारी ऐसी रिवायात, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी नॉर्म्स आ जाती हैं जो हम अपने माशरे से सीखते हैं। इसी तरह सिर्फ पुरानी चीज़ें या वो चीज़ें नहीं जो हमने अपने बड़ों से, आबाओ अजदाद से सीखी हैं, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें अभी भी जो करंट सिचुएशन में चल रही हैं, हमने सीखते हैं। तो अगर हम इल्म हासिल करते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें कि आया जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या ये उसके मेयार पर पूरा उतरता है? जो हम माशरे से एक्वायर करते हैं, सीख रहे हैं, अपने इर्द-गिर्द के माहौल से सीख रहे हैं, क्या हमारे इल्म की कसौटी के मुताबिक ये चीज़ सही है या नहीं है? तो तालीम का मकसद ये है कि आपको जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म की रोशनी की तरफ लेकर आना, आपकी ज़िंदगी में ऐसे तब्दीलियाँ लाना कि आप हर तरह से एक मुकम्मल एजुकेटेड इंसान बन जाएँ। तालीम का हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और हर डेवलपिंग कंट्री को बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारा काम करना पड़ता है और एजुकेशन उसमें से एक है। जब लोग एजुकेटेड होंगे तो उनका बिहेवियर अपने मुल्क के साथ, अपनी ड्यूटीज़ के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बहुत मुख्तलिफ होता है। और ख़ास तौर पर एक ऐसा मुल्क जो कि तरक्की पज़ीर है, अगर उसके अंदर लोगों की बड़ी तादाद अनपढ़ है
تو وہ ملک کے سیاسی نظام کو صحیح نہیں سمجھ سکیں گے. ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ان کے ووٹ کی کیا قیمت ہے. وہ اپنا ووٹ کسی بھی ایسے شخص کو دے دیں گے جو الیکشن کے دنوں میں صرف نظر آتے ہیں، سیاسی جھانسے دے کر ان سے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح آم، اگ- آپ ترقی پذیر ممالک میں، اسپیشلی آپ پاکستان میں کی اگر آپ سیاسی حالات کی بات کریں، تو ہم موروثی سیاست یہاں پر بہت پائی جاتی ہے. باپ کے بعد بیٹی یا بیٹا یا اس کا بیٹا ہی ہم سیاست کا حقدار سمجھتے ہیں، جبکہ اگر ہم جمہوریت کو دیکھیں اور جمہوری ممالک کو دیکھیں تو ایسی کوئی پریکٹس ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتی. کوئی بھی پارٹی جو انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں چل رہی ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ، یورپ میں جو جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے آپ وہاں پر بھی دیکھ لیں، تو آپ کو کوئی بھی ایسا کنٹری نظر نہیں آتا جہاں پر کوئی پارٹی کسی خاندان کی ملکیت ہو. لیکن اگر آپ سیکنڈ ورلڈ کنٹری، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھیں تو ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کسی نہ کسی پرسنالٹی کی کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں اور اسی کے خاندان میں سیاست نظر آتی ہے. تو اس کو ہم جمہوریت نہیں کہہ سکتے. تو جمہوریت کو کیونکہ پاکستان بھی ایک جمہوری ملک ہے، اور سوکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے اس چیز کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم کسی جمہوری ملک کی بات کرتے ہیں اور وہ ترقی پذیر ہو، تو اس کو ہم ترقی یافتہ سیاسی لحاظ سے بھی اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ووٹ کی قدر و قیمت کیا ہے، اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اور اپنے ووٹ کو طاقت کے طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے وہ کس طرح سے ایک اچھی باشعور ایجوکیٹڈ حکمرانوں کو چن سکتے ہیں، حکمرانوں پر کڑی نظر رکھ سکتے ہیں. اور اگر ان کے حکمران ان کے معیار پر، ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو ان کے بعد ان کے بچوں کو مزید سیاست میں لانے کی بجائے وہ نئے لوگوں کو آنے کا موقع دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پڑھے لکھا باشعور طبقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ملکی مفاد کے اوپر ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دیتے، اور اسی طرح اپنے حقوق سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں، اپنے فرائض سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں. نہ تو وہ ان کے کوئی حقوق ان سے چھین سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے فرائض کے لیے کسی قانون کے، کسی ڈنڈے کے محتاج ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہر ریاست وہی ترقی کر سکتی ہے جہاں پر شہریوں کے اندر تعلیم پائی جاتی ہے، ان کے اندر شعور پایا جاتا ہے. اور شعور اور آگہی ہم تعلیم کے ذریعے ہی پیدا کر سکتے ہیں. تو تعلیم اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن کا سٹرکچر ہے، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مراحل ہیں، وہ 3 ہیں، یا آپ کی بک کے اندر 3 براڈر سینس میں دیے گئے ہیں. ویسے اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہمیں جو ایجوکیشن کے لیول ہیں وہ یہ نظر آتے ہیں کہ پری اسکولز بھی ہیں پاکستان میں، جہاں مونٹیسری وغیرہ ہوتی ہے. اسی طرح پرائمری اسکولز ہیں، پھر اس پرائمری اسکولز تک اسکولز ہیں، یا مڈل اسکولز ہیں، یا پھر جو اسکول مڈلز تک ہیں وہ پرائمری اور مڈلز دونوں کو دونوں کی ایجوکیشن دیتے ہیں. اس طرح سیکنڈری اسکولز ہیں اور ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں. کچھ علاقوں میں سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اکٹھے ہیں، جیسے کہ 9 سے لے کے سیکنڈ ایئر تک. اور زیادہ تر جو اسکولز پنجاب میں ہیں وہاں پر وہ سیکنڈری اسکول ہیں، یعنی وہاں پر 1 سے لے کے نرسری سے لے کے میٹرک تک ایجوکیشن دی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہائر سیکنڈری لیول ہے، اور پھر گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن یعنی بی اے اور ایم اے. اگر ہم ان کو اکٹھا کر کے اور ان کو 3 جو مراحل ہیں اس کے اندر تقسیم کریں، تو پہلا مرحلہ جو بنتا ہے وہ ابتدائی یا پرائمری تعلیم کا ہے. پرائمری تعلیم نرسری سے لے کے 5ویں جماعت تک ہوتی ہے. اور پورے پاکستان کے اندر تقریباً ہر شہر، ہر ضلع اور ہر گاؤں کے اندر گورنمنٹ نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک پرائمری اسکول بچوں بچیوں کے لیے ضرور قائم کیا گیا ہو جہاں بچوں کو یکساں تعلیم میسر آئے. تو تعلیم کے لیے جو اسٹرکچر میں پہلی چیز ہے وہ ہے ابتدائی اسکول یا پرائمری اسکول، یعنی ایسے اسکول جہاں ابتدا سے لے کے، یعنی نرسری سے لے کے، اسٹارٹ سے لے کے 5ویں جماعت تک تعلیم دی جاتی ہے. اس کے بعد ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم آتی ہے. یہ تعلیم کا دوسرا مرحلہ ہے. ثانوی تعلیم جو ہے وہ 6ٹھی جماعت سے لے کے میٹرک تک چلتی ہے. اس کو ہم سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں. اور اعلیٰ ثانوی، یعنی یہ مرحلہ اکٹھا کیا ہوا ہے انہوں نے. اور اعلیٰ ثانوی تعلیم 11ویں اور 12ویں پر مشتمل ہے. تو اس طرح 6ٹھی سے لے کے 8ویں تک مڈل کہلاتا ہے، اور 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، 9ویں 10ویں سیکنڈری ہوگا اور 11ویں 12ویں ہائر سیکنڈری ہوتا ہے. یعنی 9ویں 10ویں کو ہم ثانوی تعلیم اور 11ویں اور 12ویں کو ہم اعلیٰ ثانوی تعلیم کہتے ہیں.
مڈل تک جو سارا اسکولس کا سسٹم ہے یہ بورڈ آف ایجوکیشن کے انڈر آتا ہے، محکمہ ایجوکیشن اس کو ڈیل کرتا ہے، اور یوزلی یہ بچے اسکول میں ہی پاس کر دیے جاتے ہیں، اسکول کے رزلٹس پہ بیس کرتے ہیں۔ لیکن جو 9ویں اور 10ویں ہے اور 11ویں 12ویں ہے، ان کے امتحانات ہر جو ضلع ہے اس کا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن منعقد کرواتا ہے، اور وہی رزلٹ اناؤنس کرتا ہے۔ جیسے میٹرک کے جو پیپرز ہیں وہ بھی بورڈ کے تھرو ہوتے ہیں، اور انٹرمیڈیٹ کے بھی بورڈ کے تھرو ہوتے ہیں۔ میٹرک کے 9th اور 10th کے کبھی الگ ہو جاتے ہیں، کبھی کمبائن ہوتے ہیں، لیکن یہ بورڈ کے انڈر آتے ہیں۔ اسی طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے سیپریٹ ہی ہوتے ہیں، اور یہ بھی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے انڈر آتے ہیں۔ جس طرح راولپنڈی ایک ضلع ہے تو پنڈی ضلع کے الگ سے ہوتے ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ، جو راولپنڈی کا الگ ہے، لاہور کا الگ ہے، اٹک کا الگ ہے، جو ضلع ہیں ان کے اپنے اپنے الگ یہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن قائم ہے، جو کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحانات کرواتے ہیں۔ اور جو ثانوی تعلیم ہے وہ 8ویں جماعت تک اسکولس کے اندر محکمہ تعلیم کے زیر نگرانی منعقد ہوتے ہیں۔ اور یعنی یہ بھی اسکولس میں کروائی جاتی ہے۔ 5ویں کے جو پیپرز ہیں وہ بھی اکثر بورڈز میں یہ محکمہ تعلیم خود ہی بورڈز کے ایگزام لے لیتا ہے، اس طرح 8th کلاس کے بھی لے لیتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ اسکول پہ بھی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح تعلیم کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کا، یعنی 8ویں تک، 6ٹھی سے لے کے 8ویں تک، اور یہ مڈل کلاس ہو جائے گا۔ اور جو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی یعنی 9ویں 10ویں ثانوی اور اعلیٰ ثانوی 11ویں اور 12ویں، اس کے بعد آتی ہے یونیورسٹی کی تعلیم۔ اب یونیورسٹی کا لیول جو ہے وہ 13ویں کلاس سے 3rd ایئر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ 3rd ایئر اور 4th ایئر جو کلاس ہوتی ہے، جو بی اے ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یونیورسٹی لیول کی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کالج کے اندر بچے پڑھ رہے ہوں، وہ کالج کے اندر بھی پڑھ رہے ہوں تو وہ بورڈ کے پیپرز نہیں دیتے، وہ یونیورسٹی کے پیپر دیتے ہیں۔ اور ہر وہ کالج جو ڈگری کالج ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، بی اے تک کی یونیورسٹی کی تعلیم۔ اور جو بھی ڈگری کالج ہوگا وہ کسی نہ کسی یونیورسٹی کے ساتھ الحاق ہوتا ہے، یعنی وہ یونیورسٹی ان کے پیپر منعقد کرواتی ہے۔ یعنی جو کالج کے اندر جو ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ صرف کالج کے اندر ان کو پڑھاتے اور تیاری کرواتے ہیں، پیپر ان کی جو متعلقہ یونیورسٹی ہے، جیسے کہ پنجاب میں زیادہ تر جو کالجز ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی سے الحاق شدہ ہے، تو وہ ایفیلیشن ہماری پنجاب یونیورسٹی سے ہوتی ہے، اور سارے بچے جو بی اے کرتے ہیں وہ اب پنجاب یونیورسٹی کے تھرو ہی ایگزامز دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ ثانوی کی جو تعلیم ہے یہ اس کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور یہ ایک تو اس کا یونیورسٹی کی تعلیم کا ڈائریکٹ میتھڈ یونیورسٹی ہی ہے کہ آپ 2nd ایئر کے بعد آپ ڈائریکٹلی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں اور آپ وہاں سے بی اے اور ایم اے کریں۔ اب بی اے تو ختم ہو گیا ہے، اب بی ایس اس کی جگہ آ گیا ہے، تو آپ ڈائریکٹ بی ایس کر سکتے ہیں، اور بی ایس کیونکہ 4 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو ایم اے ایم ایس سی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کسی ڈگری کالج کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں، وہاں آپ 2 سال کے لیے جو بی ایس کے فرسٹ 2 ایئرز ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، جس کو ایسوسیٹ ڈگری کہتے ہیں، وہ آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، جس کو آپ کی بکس میں بی اے لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایسوسیٹ ڈگری پچھلے سال سے شروع ہوئی ہے 2019 سے، تو اس سے 2019 سے پہلے کی ایڈیشنز ہیں بکس کے سارے، تو اس وقت تک بی اے ہی تھا۔ تو بی اے کی جو تعلیم ہے یہ ہر کالج کے اندر دی جاتی ہے، ڈگری لیول کی تعلیم ہے جو کہ یونیورسٹی کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور 2 سالہ بی اے کی ڈگری لینے کے بعد چاہے اس کو بی اے کا نام دے دیں یا ایسوسیٹ ڈگری کا دے دیں، پھر بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہاں سے وہ یہ اپنا ایم اے ایم ایس سی اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اب وہ جو بی ایس پارٹ جو کہ جو 3rd ایئر ہے اس کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور لاسٹ 2 ایئرز وہاں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو 2nd ایئر کے بعد بی اے بی ایس سی یا ایم اے ایم ایس سی نہیں کرنا چاہتے، یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن نہیں لیتے، بلکہ وہ کسی نہ کسی خاص پیشے کو اپنانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پر ایڈمیشن لے لیتے ہیں۔ تو جو بچے کسی نہ کسی خاص پیشے سے کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے ایف ایس سی کرنے والے بچے، بہت سے بچے میڈیکل میں جاتے ہیں، وہ پری میڈیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں کالجز کے اندر انٹرمیڈیٹ پہ، تو وہ میڈیکل میں چلے جاتے ہیں، پری انجینئرنگ پڑھتے ہیں تو انجینئرنگ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بچے جو آئی سی ایس کرتے ہیں وہ کمپیوٹر سائنس میں آگے بی ایس کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بچے آرٹس پڑھتے ہیں وہ لاء میں جانا چاہیں تو وہ بی اے کر کے، بلکہ بی اے کر کے وہ لاء کالجز میں ایڈمیشن بھی لے لیتے ہیں، اور بعض کالجز اب انٹر کے بعد جو لاء ہے وہ بھی کروا رہے ہیں، اور وہ بھی 2 ایئرز ایکسٹرا لگا کے وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کامرس کے بچے ہیں جو کامرس کا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ایگریکلچر کی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی وہ ایسا پروفیشن اپنانا چاہتے ہیں، تو وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈائریکٹ یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن لے کے وہ جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے
اس کے کورسز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور پروفیشنل ایجوکیشن کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان کے اندر تعلیمی جو ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، وہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ابتدائی یا پرائمری پر ہے، جو نرسری سے لے کے 5th کلاس تک ہے۔ دوسرا ثانوی اور اعلیٰ ثانوی ہے۔ ثانوی حصہ جو ہے وہ چھٹی کلاس سے میٹرک تک ہے، اور اعلیٰ ثانوی 11ویں 12ویں تک ہے۔ اور یونیورسٹی کی تعلیم 13ویں کلاس سے سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی کہ 3rd ایئر سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس میں بچوں کو بی اے بی ایس سی یا ایسوسیٹ ڈگری، اے ڈی اے جسے کہا جاتا ہے، اے ڈی اے ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اور اے ڈی ایس ایسوسیٹ ڈگری ان سائنس، یعنی کہ ایسوسیٹ ڈگری کا حاصل کر لیتے ہیں، یا بی اے بی ایس سی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں یونیورسٹی کی تعلیم میں۔ اور یونیورسٹی کی تعلیم میں 2 حصے ہوتے ہیں، بی اے اور ایم اے، یا پھر بی ایس آنرز جو 4 سال کا ہوتا ہے یہ۔ اور یہ بچے ڈائریکٹ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے کے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر وہ کسی نہ کسی ڈگری کالج کے اندر ایڈمیشن لے کر اس ڈگری کو جو یونیورسٹی کی تعلیم ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ بچے جو کسی خاص پروفیشن کو اپنانا چاہتے ہیں اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جیسے ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل بننے کے لیے، یا کمپیوٹر انجینئر بننے کے لیے، وہ پھر جو اپنے پروفیشنل ایجوکیشن کے کالجز ہوتے ہیں وہ وہاں پر ایڈمیشن لے لیتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کے اندر جو تعلیم کا اسٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔